बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। यकीनन आज करबला मुक़द्दसा में 2 रबीउल अव्वल और पाकिस्तान और इंडिया में ग़ालिबन 1 रबीउल अव्वल है। 28 को तकरीबन सिलसिला आज़ादारी इख्तिताम पे पहुंच जाती है और बाज़ इलाक़ों में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत तक आज़ादारी का सिलसिला रहता है। और 9 रबीउल अव्वल ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वहाँ से अहले बैत के खुशी के दिन शुरू हो जाते हैं। यानी अर्ज़ यह है कि जिस तरीक़े से हदीस में वारिद है कि हमारे गमों में गम मनाया करो और हमारी खुशियों में खुशियाँ मनाया करे, ये दर हकीकत अहले बैत से वफ़ा है और अपने अहद पर वफ़ा है कि गोया हम अहले बैत के वफ़ादार है। अगर उनकी खुशियाँ है, खुशियों में भी याद है, आयाद में से अयाम विलादा जो विलादत के दिन है, या उनके शादियों के दिन है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की, या दूसरी कोई ऐसी मनसब जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को ज़ाहिरन इस दुनिया में, तो ये सब के सब वो दिन है कि इस दिन में, उन दिनों में हमें खुशी मनानी चाहिए। और गम का मौका जो शहादतों के मौके है या दीगर ऐसे मौके जो अहले बैत के लिए हुज़न के मौके थे, यकीनन वो दिन हमारे लिए गम के दिन है। और इसी की तफसीर हुई है कि अहले बैत का असल वफ़ादार वो शख्स है कि जो अयाम गम में गम मनाए और अयाम फ़रह में, अयाम खुशी में, जो खुशी के दिन है, उनमें अहले बैत के उन्वान से खुशी का एहतमाम करे। ये ज़रूरी और लाज़मी चीज़ है। और ख़ुद ग़ैबत इमाम में भी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ये इसी तरीक़े से होने चाहिए और ये हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। और ये दोनों मुफीद वाक़या होते हैं। इस वक्त हमारे साथ आज के मेहमान हज़रत हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला इंशाअल्लाह महफ़ गुफ्तगू रहेंगे, जो कि उनसे राब्ता भी हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आखिरी टाइम पर क़िबला आपने हमारी दावत कबूल फरमाई और हमें वक्त दिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क़िबला शुक्रिया, क़िबला बुज़ुर्गवारी है आपकी। मैं यहाँ पर क़िबला एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आयाम आज़ा जो कि तकरीबन इंतहा पर पहुँची और बाज़ इलाक़ों में 8 रबीउल अव्वल तक ये आज़ा का सिलसिला चलता है और उसके बाद आयाम खुशी के दिन शुरू हो जाते हैं जो कि ईद ज़हरा से है। तो ये ख़ुद आयाम जो है आयाम मुहसिनिया भी है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर सवाल क़िबला ये करना चाहूँगा कि ख़ुद आज़ादारी जो कि 2 महीनों में एक मोमेन चार्ज हो जाता है, तो किस तरीक़े से हमारी बाकी ये 10 जो महीने हैं इसमें हमारी आज़ादारी के उन्वान से और अहले बैत की तबलीग को लोगों तक पहुँचाने में क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क़िबला अगर इस पर एक वजाहत हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, ये अय्याम जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के आखिरी अय्याम है, बल्कि ईरान इराक़ में तो गोया सोग उठ जाता है माह सफ़र ही में जी। ये बर्रे सगीर में 8 दिन और भी इजाफा हैं या बढ़ाए गए हैं और
جہاں تک میرا خیال ہے کہ غالباً نواب واجد علی شاہ یا لکھنؤ کے نوابین نے یہ 8 دن اور بڑھائے، اور اس اعتبار سے مناسبت اس عنوان سے ذکر کی جاتی ہے کہ 8 ربیع الاول کو اہل حرم کی مدینہ واپسی کی تاریخ مناتے ہیں۔ تو اس عنوان سے گویا کربلا کی تاریخ کا اختتام وہاں پر ہوتا ہے، لہٰذا یہ 8 دن اور بڑھا دیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو ایام عزا ہیں یا ایام عزاداری ہیں، ایک داستان کسی عالم بزرگوار نے مرحوم آغا امینی رضوان اللہ تعالی علیہ صاحب الغدیر کے زبان سے نقل کی ہے کہ مرحوم آیت اللہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ ان ایام میں جب کبھی گفتگو کرتے تھے اور سخنرانی کرتے تھے، مجلس پڑھتے تھے، تو یہ واقعہ بیان کرتے تھے یا اس طریقے سے یہ داستان بیان کرتے تھے کہ کبوتر باز لوگ، یعنی جو لوگ کبوتر پالتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کبوتر باز جو ہے وہ مثلاً کبوتر کو لے کے آتے ہیں اور ان کو باندھ کے یا بند کر کے اپنے یہاں ان کو مہینے بھر مثلاً کھلاتے پلاتے ہیں، چارہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مہینہ 2 مہینے کے بعد ان کو کھلا پلا کر اس کے بعد چھوڑتے ہیں وہ اس کو۔ اگر وہ ایک مثلاً راؤنڈ لگا کے واپس ان کے اڈے پہ آ گیا یا چھت پر آ گیا ان کے، تو وہ اس کو پالتے ہیں، اور اگر وہ گیا اور پھر وہ نہیں آیا ایک راؤنڈ مار کے، تو پھر وہ اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو مرحوم آیت اللہ امینی اس سے یہ یعنی سبق بیان کرتے تھے کہ یہ ایک مورل، اس سے درس اخلاق یہ ملتا ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی یہ پرندہ وفادار ہوتا تو آتا اور واپس چلا آتا۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے بھی ہمارے لیے یہ 2 مہینے دسترخوان بچھا کے رکھا ہے، سفرہ مادی اور معنوی دونوں، الحمدللہ نہ مادی سفرے میں کمی ہے نہ معنوی سفرے میں کمی ہے، دونوں طریقے کی نعمتیں اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے لیے فراہم کر دی ہیں، اور یہ ہمارے لیے گویا ایک ایگزام پیریڈ ہے، امتحان کا موقع ہے کہ ہم کو اہل بیت علیہ السلام نے بیٹھا کے کھلایا، معنوی اور مادی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اب باقی ایام میں ہم دیکھیں کہ تم پلٹ کر ہمارے ہی دروازے پہ آتے ہو یا کہیں اور چلے جاتے ہو۔ لہٰذا اگر ہم ان ایام اعزاز کے بعد اہل بیت علیہ السلام سے اسی قسم کی وابستگی نہ رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے وفادار نہیں ہیں۔ بالکل۔ عزادار کا عنوان بھی اگر ہمارے یہاں کوئی اہمیت رکھتا ہے تو عزادار اس معنی میں نہیں کہ جو مثلا اہل بیت علیہ السلام کو رولے وہ عزادار ہوتا ہے، نہیں، عزادار سے پہلے انسان کو وفادار ہونا چاہیے۔ لہٰذا امام طاہر علیہ السلام نے جو اپنی کوالٹی شیعوں کی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، یعنی دونوں چیزوں میں شامل ہیں، خوشی میں بھی ہمارے شامل ہیں اور غم میں بھی شامل ہیں۔ بس اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غم میں ہماری شمولیت زیادہ ہوتی ہے لیکن خوشی میں ہم شامل نہیں ہو پاتے، اور یہ نقطہ ہم نے پہلے غدیر کے عنوان اپنی گفتگو میں بیان بھی کیا کہ مثلا غدیر ہمارے لیے بہت بڑی خوشی ہے، اور تقریباً اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ 2 مہینہ ایام عزا 1 دن غدیر کی حفاظت کے لیے قائم کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اگر جو ہے وہ ہم مثلا یہ 2 مہینہ ایام عزا سے اپنے غدیر کی حفاظت نہ کر سکیں، جو حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت یعنی اہل بیت علیہ السلام سے ہماری وابستگی، اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ نہیں ہو سکے تو پھر گویا ہم نے ان ایام سے استفادہ نہیں کیا۔ بہرحال یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کو آیت اللہ امینی، مرحوم آیت اللہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے گویا تذکر دیا ہے۔ بہرحال آیت اللہ امینی وہ شخصیت ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے درس کے وفادار تھے اور ان سے اس قسم یعنی اس قدر وابستہ تھے کہ بہرحال ان کے خدمات دنیا میں آج ہر انسان پہچانتا ہے۔ الغدیر جیسی کتاب اور ہمارے گویا
مکتب تشیع کے حوالے کیا. لہٰذا ہم ان سے یہ بات سیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک بڑا موقع فراہم کیا ہے, اور یہ موقع جو ہے وہ بہرحال یعنی دونوں طرف سے علماء اور خطباء کے لیے تبلیغ اور گویا مومنین کے لیے معرف اہل بیت علیہ السلام کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. بے شک بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور حدیث بھی بیان کیا. میں یہاں پر ایک سوال قبلہ یہ ضروری سمجھنا چاہتا ہوں کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو عزاداری میں اس قدر جدی ہوتے ہیں, میں اس الفاظ سے اگر کہوں, کہ حتیٰ عید ضحیٰ اور عید فطر جیسے مواقع یا دوسرے اس میں بھی حتیٰ ویڈیوز موجود ہے, عزاداریاں کرتے ہیں اور بالکل ایسی عزاداری کرتے ہیں جیسے 10 محرم کو عزاداری ہوتی ہے. تو قبلہ اس عنوان سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, اہل بیت علیہ السلام کی یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ شیعتنا خلقوا من فواضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا, بہرحال ان کو ہم محدود نہیں کر سکتے ایام سے. مثلا ایک انسان جو ہے وہ دن پکڑ کے بیٹھ جائے کہ مثلا عاشور کا دن رونے کا ہے تو ہم روتے رہیں گے, اور مثلا جو ہے وہ غدیر کا دن ہنسنے کا ہے تو ہنستے رہیں گے. دن سے یہ بہرحال ثابت نہیں ہوگا, بلکہ مثلا وہ اسباب کی جو اہل بیت علیہ السلام کی خوشی اور فرح کے اسباب ہوتے ہیں, ان اسباب سے انسان کو گویا خوشحال ہونا چاہیے, اور جو باعث رنج ہوتے ہیں ان کے لیے اس سے جو ہے وہ انسان کو رنجیدہ اور غمزدہ ہونا چاہیے. لہٰذا یہ جو ان ایام میں مثلا کیا کہتے ہیں عزاداری کرتے ہیں, اگر وہ مثلا بقرعید کی انہوں نے یا عید کی انہوں نے خوشی منا لیا, اللہم ان ھذا یوم, مثلا یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کے لیے عید کا دن قرار دیا, خوشی کا دن قرار دیا ہے, تو خوشی اگر ان کے ساتھ منا لیا ہے اور اس کے ساتھ وہ اہل بیت علیہ السلام کے غم کو یاد کرتے ہیں اس عنوان سے کہ اہل بیت علیہ السلام محسن ہیں اور ہمارے گویا ان کے اوپر احسان ہیں, اور اس عید کی بقا بھی گویا ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, اس عنوان سے ہم ان کی قربانیاں یاد کرتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن ہم خوشی کا عنوان ختم کر دیں, ہٹا دیں, کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے کوئی خوشی ہے ہی نہیں, صرف اور صرف غم ہے, تو بہرحال یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ اگر یہ روز عید کا دن قرار دیا گیا, خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے, یقیناً اہل بیت خوش ہیں, ہم کو ان کی خوشی میں خوشحال بھی ہونا. اب ان کا غم اگر ہم کو یاد کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر غم یاد آئے گا تو یہ ہم کسی کو جس کو کہا جائے محدود اور پابند نہیں کر سکتے کہ مثلا اگر تمہیں عید کے دن کسی کا باپ مر جاتا ہے تو روتا ہے یا نہیں, بالکل, یا کسی کو مثلا جو ہے وہ اپنی اولاد کی یاد آ جائے کہ جو اس سے بچھڑ چکا ہو تو روئے گا یا نہیں, بالکل. ظاہر ہے کہ جس وقت بھی اہل بیت کا غم تازہ ہو جائے گا انسان غم منائے گا, لہذا غم منانے میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن ہم اس کے لیے خود اس انداز سے یعنی گویا انتظام اور اہتمام یہی کریں کہ ہمارے لیے کوئی خوشی ہے ہی نہیں اور صرف غم ہے, یہ جو ہے وہ قطعاً غلط عنوان ہے کہ جس کو بہرحال افسوس کے ساتھ یہ کہ ہمارے سماج میں بعض لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں یا ایسا کر رہے ہیں. بالکل بالکل. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی مہم میسج ہے آنے والے دن کے عنوان سے, یا یہ ایام جو ہے یہاں عراق میں ایام محسنیہ بھی کہتے ہیں, اس عنوان سے کوئی پیغام دینا چاہے تو بسم اللہ کیجئے قبلہ. جی معذرت چاہتے ہیں کہ شروع کی گفتگو میں آپ نے اشارہ کیا کہ ایام محسنیہ ہیں, لہٰذا اس عنوان سے بہرحال ہم یہ ذکر کر دیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر گویا مظالم کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ گویا انہی ایام سے شروع ہوا, اور ان ایام کی یہ جو مناسبتیں بہرحال ذکر کی جاتی ہیں کہ گویا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا مولا کائنات کے گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے, اور انہی حملوں کے زیر اثر جناب محسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے, لہذا اس عنوان سے اس غم کو گویا بہت ہی اہمیت دینا چاہیے, اس عنوان سے کہ ہم اس اصل تاریخ کو سمجھیں,
اور اس ظلم کے فلسفے کو سمجھیں. یوں ہی ہم کو جو ہے وہ یہ نہیں کہا گیا کہ مثلا ہم لعنت بھیجیں اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. شروع سے لے کر آخر تک سب کے اوپر اگر ہم لعنت بھیجتے ہیں تو بہرحال ہم اس فلسفے کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وہ کس فلسفے کے تحت. یہاں مولا کائنات کی کوئی ذاتی دشمنی ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ کسی ایک شخصی دشمنی میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ ظلم کیا گیا ہو. آج ہمارے یہاں ایک گویا مثلا ہم لوگ اس کو پولیسیہ روش کہتے ہیں کہ پولیسیہ روش ایک ایسی ہوتی ہے کہ پولیس والوں کا مثلا ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک انسان کو کسی مقصد کے تحت مار دیا جاتا ہے، وہ اس کو ذاتی جھگڑے کا رنگ دے دیتے ہیں. تو اگر مثلا ذاتی جھگڑے کا رنگ دے دیا تو کافی حد تک جرم جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. حقیقت میں اس جرم کو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ علی اور فاطمہ کی دشمنی میں یہ ظلم نہیں ہوا، یہ علی اور فاطمہ کی دشمنی میں یہ جرم نہیں کیا گیا. یہ حقیقت میں اسلام کے کو مکمل طور سے نابود اور ختم کرنے کی یہ ایک کوشش تھی کہ جس کا پہلا قدم اس شکل میں اٹھایا گیا کہ مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ کیا گیا اور جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی. لہذا بہرحال ان ایام کو ہم یعنی اس کی تاریخ کو اور اس فلسفے کو سمجھیں اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. بے شک بے شک. قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. نہایت تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. کسی اور وقت بھی قبلہ انشاءاللہ آپ سے میں وقت لینے کی کوشش کروں گا. آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے انشاءاللہ نائب و زیارہ اور دعا گو ہے. شکریہ قبلہ. پروردگار عالم آپ کو توفیقات میں اضافہ فرمائے اور الہی آمین. دعا فرمائے. الہی آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور جس عنوان سے انہوں نے ایام محسنیہ کی طرف اشارہ فرمایا بڑا مہم نکتہ ہے کہ در حقیقت بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو مظالم ہوئے ہیں اہل بیت علیہ السلام پر جب ہم ان کو پیش کرتے ہیں تو بعض شاید ذاکرین بھی اس میں صحیح طریقے سے شاید مفہوم کو نہیں سمجھتے اور وہ اس کو اہل بیت کی ذاتی دشمنی سے تعبیر کر کے اسی طریقے سے ذکر مصائب یا جو مطالب بیان کرتے ہیں اس کو بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کی دین کی دشمنی تھی. یعنی اللہ کی دین کے دشمن تھے یہ لوگ، اللہ کے دشمن تھے، رسول کے دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے. در حقیقت یعنی اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور اہل بیت علیہ السلام کی اگر یہ بزرگی ہے تو گویا اللہ نے ان کو اس بزرگی سے نوازا. اور جو شخص بھی یقیناً اہل بیت کے فضائل میں یا ان کے مقام کے اوپر غصب کریں یا ان کے اوپر ظلم کرے یا ان کو شہید کرے یا ان کے اوپر بہتان باندھے یا کوئی اور ایسا کام کرے جو اہل بیت علیہ السلام کے شان کے مطابق نہیں ہے تو گویا کہ یہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، ان کے دین کا دشمن ہے. چونکہ ہادیان حق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت اور بشریت کے ہدایت کے لیے بھیجے ہیں وہ یقیناً اہل بیت علیہ السلام ہے. تو اگر ایک شخص جو ہے وہ اہل بیت کا دشمن ہے تو گویا وہ محض اس عنوان سے ہم نہیں قرار دے سکتے کہ یہ شخص خود اہل بیت سے کوئی ذاتی دشمنی ہے. ذاتی دشمنی نہیں بلکہ یہ حقیقتاً جو اللہ نے، چونکہ دشمنی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یقیناً دشمنی کا آغاز خود امیر المومنین علیہ السلام جب رسول اللہ نے بارہا اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرا جانشین یہ حضرت امیر علیہ السلام ہے تو وہاں سے دشمنی کا آغاز شروع ہوا. اب یہ آپ بتائیں کہ رسول اللہ نے کیا یہ اپنے ذاتی رشتہ داری کے تحت، نعوذ باللہ اگر میں ایسا کہوں، مثال ہے کہ کیا ذاتی رشتہ داری پر انہوں نے یہ امیر المومنین کو یہ منصب دیا تھا؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں، یقیناً نہیں ہو سکتا. چونکہ رسول اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کا ہر کلام اور ہر گفتار بلکہ ہر کردار ہمارے مذہب شیعہ کے
نزدیک خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی گویا کہ یہ حکم خدا تھا، اور حکم خدا پر اور حتیٰ آیت قرآن موجود ہے کہ جہاں پر فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَةَ، یعنی گویا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو جو یہ منصب ہے یہ خدائی منصب ہے۔ ائمہ اس طریقے سے نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ منصوص اور منصوب من اللہ ہوتے ہیں، یعنی گویا ائمہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ ان کو تعین کرے، اللہ ان کو منتخب کرے، اللہ ان کو جائے گزین کرے، اس کو کہتے ہیں امام برحق، ہادیان برحق۔ اہل بیت علیہ السلام میں یہ 12 ہستیاں جو بعد از رسول اللہ ہے۔ اب اس میں سے یہاں سے دشمنی کا آغاز یہیں سے شروع ہوا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے، چونکہ وہ شکی مزاج تھے، اپنی آخری خبیث زندگی کے آخری لمحے تک یہ لوگ جو ہے وہ کفر میں رہے، یہود رہے، یا جس کو کہا جائے کہ وہی کفر کا وہ عقیدہ جو ان کے پاس تھا، اور ان کے اشارے موجود ہیں، نہ فقط ہماری کتابوں میں بلکہ اہل تسنن کی کتابوں میں موجود ہے، کہ جو وہ حتیٰ کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اتنا زیادہ شک رسول کی رسالت پہ کبھی نہیں ہوا جو ابھی ہوا، یعنی پہلے بھی شک کرتے تھے، ابھی بھی شک کیے۔ آپ نے آخری خبیث زندگی میں انہوں نے ساری زندگی ان کی شک اور ان چیزوں میں گزری، اور ساری زندگی کفر میں رہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور یہ خود کتابوں میں ان کے موجود ہے۔ سینکڑوں جگہوں پر ہم دیکھا سکتے ہیں کہ ان کے جو لوگ ان کے ہاں بڑے معتبر ہیں وہ ایک درجے اولا کے کفار میں سے تھے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اور برات بھی ہم اس وجہ سے کرتے ہیں، خدا کی وجہ سے برات کرتے ہیں۔ ایام محسنیہ ہے، اور خود شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت گویا کہ خود اللہ کی توہین ہے۔ بس ان لوگوں نے اللہ کی توہین کی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی توہین کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، اور رسول اللہ کے فرامین کی توہین کی ہے۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے، بات جو ہے وہ کہیں گے کہ جو شہادت واقعہ ہوئی ہے، مظلومانہ شہادت واقعہ ہوئی ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ خود حضرت محسن کی شہادت، حضرت صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت، امیر المومنین علیہ السلام کے حق کو غصب کرنا، سیدہ کی جو باغ فدق کا مسئلہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی آخری زندگی تک، ان کی جو خبیث زندگی تھی، ان کی جو نجس زندگی تھی، ان کی جو کفر سے بھری ہوئی زندگی تھی، یہ اپنے آخری عمر پلید تک یہ لوگ اسی طریقے سے کفر پر باقی رہے، اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام اور اس دین کے لیے تصمیم اس طریقے سے لے چکے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ کہ مجھے فلان اور فلان نے قتل کر دیا، تو سوال بہت اٹھتا ہے کہ وہاں پر تو وہ فلان اور فلان جا چکے تھے، وہ تو کربلا میں موجود نہیں تھے۔ تو جواب و تفسیر یہی ہے کہ اگر یہ لوگ ظلم نہ کرتے تو کربلا میں اہل بیت کے اوپر کوئی ظلم کو روا نہ کرتا۔ وقت جو ہے وہ تقریباً انتہا پر ہے، اور کثرت سے ہمیں حجت دوران حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اور ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں بین الحرمین یہی دعا دہراتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔